बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 9 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसी वक्त मीर अंदर आया और उसने दरवाजे को अंदर से बंद करके चुटकी लगा दी। मैं अब ज़हनी तौर पर तशद्दुद का मुकाबला करने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं जानता था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे बाद मोहसिन आ जाएगा। उसके बाप ने अब तक यकीनन किसी न किसी को फ़ोन कर दिया होगा, वरना मोहसिन खुद किसी के नाम का रुका लेकर आएगा। सुबह वकील आ जाएगा और लाकानूनीयत का यह सिलसिला मेरे लिए तमाम हो जाएगा, दूसरों के लिए चलता रहेगा। बीर साहब, मैंने कहा, सुबह तक आपको मालूम हो जाएगा। अभी मेरा जुमला भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि उसका हाथ मेरे मुंह पर पड़ा। मेरा सर झटके से कुर्सी की पुष्ट पर लगा और कमरा मेरे सामने टोलने लगा। हाँ भाई, क्या पता चल जाएगा, वो बोला। उसने जमीन पर से एक डंडा उठाया और अपने दोनों मददगारों को इशारा किया, जो उसकी खामोश जबान का मफहूम समझते थे। उनमें से एक ने दोनों हाथों से मेरी नाक और ठोड़ी को दबोचा और मेरा मुंह खोला। मीर ने वो डंडा मेरे हलक में ठोंस दिया। हाँ बोल उस्ताद, क्या मालूम होगा, सुबह तो बहुत दूर है, अभी बता दे। वो डंडे पर दबाव बढ़ाता चला गया। डंडा मेरे हलक में फंस किया और अज़ियत से मेरा जिस्म ईंट रहा था। डंडे का सिरा गोल और चिकना था, चुनाचे मेरे हलक में कहीं जख्म नहीं आया, मगर मुझे यूं लगता था जैसे मेरे मेदे से हर चीज हलक के रास्ते बाहर आ जाएगी। 1 मिनट बाद उसने डंडा वापस खींचा तो मैंने गहरा सांस लिया और बेसुध हो गया। थककर मेरा जिस्म पसीने में डूब गया था, जैसे मैंने चिलचिलाती धूप में पहाड़ की चोटी तक सफर किया है। मीर मोहम्मद, मैंने कहा, तुम्हें कितना पैसा चाहिए, बोलो। उस आदमी का नाम बताने की क्या कीमत है? वो टैक्सी ड्राइवर। मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता, वो चीख कर बोला। कौन टैक्सी ड्राइवर? आज कोई मुंदरी वाला, कोई लाल काली धारीदार कमीज वाला मुझसे मिलने नहीं आया था। उसने मेरे मुंह पर थूक दिया। तुम जानबूझ के उसकी पुष्ट पनाही कर रहे हो। मैंने कहा, जितना पैसा उसने दिया है मैं उससे दुगना दूंगा। उसके बाद मेरे साथ वो हुआ जिसका जिक्र जिल्लत अमेज है। गुस्से और सदमे से मेरा दिमाग माऊफ हो गया। मैंने खुद को उस गलादत से बचाए रखने की भरपूर जिद्दोजहद की, मगर मैं बंधा हुआ था और मेरा चेहरा मीर के मातहत गोरीले ने इतनी सख्ती से पकड़ रखा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं भूल गया कि मैं लंदन में इंजीनियरिंग की आला तालीम हासिल करने वाला, फौजिया का होने वाला शोहर, मीर वजीर एंड कंपनी का होने वाला मालिक हूँ। मैं हवानियत की निचली सतह से भी नीचे हो गया। जब ये सजा तमाम हुई तो उल्टियां करने से मेरा सारा जिस्म गलादत से लुथर चुका था और मेरे जिस्म की तवानाई इस हद तक ज़ायल हो चुकी थी कि मेरे लिए सर को सीधा रखना दुश्वार था। हाँ भाई, किसका पूछ रहा था तू? मीर ने इत्मीनान से सिगरेट जलाई और जलती हुई तीली को मेरी टांगों के दरमियान ले आया। मेरे नथनों में बाल जलने की बू आई। वो मैं उसे पहचानता हूँ मीर, मैंने मुश्किल तमाम कहा। मीर शराफत अली को क्यों कत्ल किया था तूने? वो सिगरेट का कश लेकर बोला। क्या दुश्मनी थी तेरी और कौन था तेरा साथी? कोई नहीं, वो मेरे बाप का कातिल था, ब्लैकमेलर था, मगर मैंने उसे नहीं मारा। मैंने हांफते हुए कहा। लोहे की एक बाल्टी मेरे सर पर आ गई। मैंने किसी कुत्ते की तरह रोना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि अब क्या होगा और इस बेबसी के आलम में गालियां और धमकियां देने के सिवा मैं क्या कर सकता था। लेकिन इस मर्तबा किसी ने बाल्टी को नहीं कूटा और मैं पहली ज़रब के इंतजार ही में रहा। मगर चंद मिनट का इंतजार एक घड़ी का अंदोनाक अजाब बन गया। फिर मुझे एक अजीब सी बू आई। बाल्टी के किनारे मेरे कंधों तक आ गए थे, चुनाचे मैं इस किंग साइज फुलादी तुर्की टोपी के अंदर सर को इधर उधर घुमाने के बावजूद कुछ नहीं देख सकता था। क्या हो रहा है और मुझ पर क्या सितम टूटने वाला है? फिर वो एक लंबे दस्ते वाला चमचा एन बाल्टी के नीचे आ गया, जिसमें से वो गाढ़ा धुआं उठ रहा था। ये धुआं सीधा ऊपर उठा और बाल्टी में भरने लगा। कड़छे के दुखते हुए अंगारों की हिद्दत मेरे चेहरे तक पहुंच रही थी और मैं सुर्ख अंगारों की चमक को देख ही रहा था, लेकिन सर को इधर उधर हिला के धुएं से बचाना महाल था। इस धुएं की बदबू से मेरा दिमाग फटने लगा। बाल्टी में धुआं ही धुआं हो गया तो ताज़ा हवा की जिद्दोजहद में मेरा सीना धोकरी की तरह चलने लगा। मेरा जिस्म दम घुटने से ऐंठने लगा और मैं सर को उस कातिल धुएं से बचाने के लिए यूं पटकने लगा जैसे मुझ पर खाल तारी हो। लेकिन इस तरह अपने सर को बाल्टी के अंदर बचाने से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी, या शायद मेरी जिंदगी का चिराग गुल होने लगा था और इस नज़ा के आलम में एक आवाज़ मुसलसल मुझसे सवाल कर रही थी कि मैंने मीर शराफत अली को क्यों कत्ल किया। चंद मिनट बाद मुझे फिर होश आया तो वो बदबूदार धुआं खत्म हो चुका था, मगर बाल्टी उसी तरह मेरे सर पर सवार थी और बदबू मेरे आवाज़ पर छा गई थी और मेरे दिमाग में इस तरह बस गई थी कि मुझे मतली सी महसूस हो रही थी। लेकिन मेरे पेट में जो कुछ था वो पहले ही निकल चुका था। अब मेरा हलक खुश्क हो रहा था और मैं ऊब करके उबकाइयां कर रहा था। मीर साहब, मैंने बाल्टी के अंदर गुनगुना कर कहा, खुदा की कसम, उसके रसूल की कसम, उसकी किताब की, अगर आप मुसलमान हैं तो यकीन कीजिए मैंने मीर शराफत अली को कत्ल नहीं किया। हर लफ्ज मैंने रुक रुक कर बड़ी कोशिश से अदा किया था। जवाब में मुगल्लज़ात का सैलाब उमड़ आया। यही बकवास किए जाता है। एएसपी साहब का हुक्म है कि मुल्जिम जब तक कत्ल का एतराफ़ ना करे और तहरीरी बयान ना दे पूछगछ जारी रखो
اور اگر تو نے اقبال جرم نہ کیا تو اندر باہر سے فرق نہیں پڑتا، تجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ دھمکی ہے یا اے ایس پی صاحب کا حکم ہے؟ میں نے اپنی ذہنی توانائی کو مجتمع کر کے سوچا، کیوں کیا انہیں علم نہیں کہ زبردستی حاصل کیے جانے والی اس اعتراف جرم کو کوئی اہمیت نہیں، اور انہیں صرف اقبال جرم ہی سے کیوں دلچسپی ہے، اصل قاتل کی گرفتاری سے کیوں نہیں؟ میں بات کروں گا میر صاحب، آپ بتائیں، میں نے گڑ گڑا کے کہا، کیا کہنا ہے، کیا لکھنا ہے مجھے؟ بالٹی میرے سر پر سے اتر گئی اور میں نے دیکھا کہ کمرے میں اب 4 ملزم اور بھی لائے گئے ہیں جو کھڑے کانپ رہے ہیں، ان میں 2 وہی تھے جن کو میں نے مرغا بنا دیا تھا، اور 2 میری آمد کے وقت حوالات میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ میر محمد نے ایک پیر کرسی کی بجائے میری ران پر رکھا۔ میر شرافت علی تیرے باپ کو بلیک میل کرتا تھا، اس لیے تو نے اسے قتل کر دیا، یہ بیان نہیں چلے گا۔ بیان یہ ہوگا کہ میں پوری فرم کا مالک بننا چاہتا تھا، اس کے سوا ایک لفظ نہیں، کسی کا نام، کسی کا حوالہ نہیں چلے گا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اپنی قابل رحم حد تک مذیقہ خیز حالت کے احساس نے مجھے پھر مشتعل کر دیا۔ میر صاحب، میں نے کہا، یا آپ 10 بار مجھ سے اپنی مرضی کا بیان لے لیں، عدالت میں میرا بیان وہی ہوگا جو حقیقت پر مبنی ہوگا، اور اس میں بہت سے نام اور بہت سے حوالے آئیں گے، بہت سے واقعات کا ذکر ہوگا۔ میرے باپ کو بلیک میل ہی نہیں، قتل بھی کیا گیا ہے۔ میں یہ بھی معلوم کر لوں گا کہ وہ مندری والا کون تھا جس کی تلوار مارکا مونچھیں تھی اور جو سرخ سیاہ داڑھیوں کی قمیض پہن کے آیا تھا۔ میں اس کی ٹیکسی کا نمبر نہیں بھول سکتا۔ میر بڑا اچھا ایکٹر تھا، وہ میری ساری بات یوں سنتا رہا جیسے میں کوئی دلچسپ لطیفہ سنا رہا ہوں، اور مسکراتا رہا۔ پھر اس نے اچانک سر کے بال پکڑے، مجھے جھٹکے دینے شروع کر دیے اور میرے سر کو کرسی کی پوچھ سے ٹکرانے لگا۔ اس کے دوسری ہاتھ نے میرے جسم کے حصوں کو شکنجے کی طرح جکڑ کے ایک طرف موڑنا شروع کر دیا۔ میں بری طرح بل بلایا، لیکن اس نے اپنا عمل جاری رکھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے سر کے بال ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے اور میں ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاؤں گا۔ وہ اپنے کام کا ماہر تھا اور جانتا تھا کہ آدمی کی قوت برداشت کہاں تک ساتھ دیتی ہے۔ میں بری طرح چیخنے اور اچھلنے لگا تو کسی تیسرے ہاتھ نے میرے الگ سے نکلنے والی آوازوں کو روکنے کے لیے میرے منہ میں کوئی چیز ٹھونس دی۔ میں نے دیکھا تو وہ گوبر سے بنے ہوئے خشک اوپلے تھے جو تھانے میں حقہ گرم کرنے کے علاوہ اس دوسرے کام کے لیے بھی جمع رہتے تھے۔ خشک گوبر میرے الگ سے سانس کی نالی میں بھی اتر گیا اور میں سانس لینے کی جدوجہد میں بری طرح کھانسنے چھینکنے لگا۔ پھر وہ عذاب ایک دم تمام ہو گیا۔ جب میں نے پھر آنکھیں کھول کے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے میں جہنم میں جنت کا خواب دیکھ رہا ہوں۔ صحرا میں پیاس سے دم توڑنے والے کو بھی تو پانی نظر آتا ہے، جبکہ اس کی حد نگاہ میں جھلستی ریت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے آنکھیں پھر بند کر لی اور دوبارہ کھولی تو منظر وہی تھا۔ میں اس کمرہ تفتیش میں لکڑی کی بینچ پر الٹا پڑا تھا اور میر محمد کے دونوں معاون پانی کی بالٹی سے لوٹا بھر بھر کے مجھ پر ڈال رہے تھے۔ یہ نیم گرم پانی تھا جو میرے درد سے ٹوٹتے بدن کو بڑی راحت دے رہا تھا، اور میرے بندے ہوئے جسم کے وہ اعضاء جو کرب میں زور لگانے سے پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دکھتے تھے، اس غسلے سے شفا پا رہے تھے۔ بڑی پھرتی سے انہوں نے میرے جسم سے ساری غلاظت دھو ڈالی۔ پھر ایک نے کسی زیر تفتیش ملزم کے کپڑوں سے رگڑ کر میرے بدن کو خشک کیا۔ میں نے ان کے کام میں کسی قسم کی مداخلت یا مزاحمت نہیں کی۔ میرا ناک، منہ، چہرہ سب صاف ہو گئے تھے، لیکن میرے احساس میں خر، بدبو اور تمام غلاظت بدستور موجود تھی۔ میں خود کو آدمی کی بجائے گٹر کے گندے پانی کا کیڑا سمجھ رہا تھا اور قطعی بے حسی کے ساتھ اس انسانی سوز منظر کو دیکھ رہا تھا جو میرے روبرو تھا۔ آخری کرسی پر اب میری جگہ دوسرا شخص بیٹھا ہوا تھا اور جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میر جا چکا تھا اور تفتیش کا یہ سلسلہ اب ایک نئی ٹیم کی نگرانی میں چل رہا تھا، جس کی قیادت رات کے آخری حصے میں ڈیوٹی پر آنے والے ایک بارش ASI نے سنبھال رکھی تھی۔ اس کمرے کے دوسرے کونے میں بیک وقت 2 افراد تھے جن سے تفتیش ہو رہی تھی۔ یہ وہی دونوں تھے جن کو میں نے مرغا بنا دیکھا تھا۔ تفتیش کے اس عمل میں پیسی ہوئی سرخ مرچ، سرسوں کا تیل اور 2 ڈنڈے جس طرح استعمال ہو رہے تھے، اس کو دیکھ کر ہی میرے بدن میں لرزہ طاری تھا، مگر وہ جو تختہ مشق بنے ہوئے تھے چلا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے منہ میں کچھ ٹھونس دیا گیا تھا اور ان کو بالکل گٹھری بنا کے باندھ دیا گیا تھا، یوں کہ ان کے پیر ان کی گردن کے ساتھ جا لگے تھے اور جب انہیں چھوڑا جاتا تو وہ فرش پر لوٹن کبوتر ہو جاتے۔ میرے مددگار اس سب سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک کپڑے لے کر آیا، دوسرے نے جیب سے 2 گولیاں نکالی اور پانی کے گلاس کے ساتھ ہتھیلی پر رکھ کے آگے بڑھا دی۔ میں نے ہاتھ مار کے گلاس اور گولیاں نیچے گرا دی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی ایسا زہر ہوگا جس سے میرے جسم کے اندرونی اعضاء کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکتا ہوگا۔ میں ان کو کھا کے سخت اور ناقابل برداشت قسم کی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ کانسٹیبل نے مجھے گندی گالی دی اور پھر پانی کا گلاس بھر کے لایا، جیب سے 2 مزید گولیاں برآمد کی اور اس بار میرے جبڑے کھول کے زبردستی حلق سے یوں اتار دی گئی جیسے جانور کو دعا دی جاتی ہے۔ دوسرے شخص نے نسبتاً معقولیت سے کہا جو میرے کپڑے اٹھا کے لایا تھا۔ میرے سامنے اس نے جیبوں کی تلاشی دے کر تمام رقم اپنی جیب میں منتقل کی۔ سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر اس نے دوسرے ساتھی کو پیش کر کے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کیا۔
اور مجھ سے کہا کہ میں کپڑے پہن لوں۔ وہ دونوں میری ڈبیا سے ایک ایک سگریٹ سلگا کے کھڑے ہو گئے۔ ابھی میں کپڑے پہن ہی رہا تھا کہ ایک شخص چائے کی ٹرے لیے اندر آیا، چائے کے ساتھ بسکٹ بھی تھے۔ یہ کھا پی لو فٹافٹ، وہ بولا۔ کپڑے پہنتے ہی میری حالت میں زبردست انقلاب رونما ہوا۔ میں ایک بار پھر خود کو آدمی سمجھنے لگا، معزز، تعلیم یافتہ اور شریف آدمی۔ اسپرین کی گولیوں کے اعجاز مسیحائی نے بھی اپنا اثر دکھایا اور میرے جسم کا درد کم ہونے لگا۔ میں نے بد ذائقہ بسکٹ نگلے اور گرم چائے ایک سانس میں چڑھا دیا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تیزی سے بحال ہونے لگی، اور جب میں نے گھڑی دیکھی تو تفتیش کے تمام ہو جانے کا اور اس مہمان نوازی کے بدلے ہوئے انداز کا مطلب میری سمجھ میں آ گیا۔ رات کے 1:10 ہوئے تھے۔ یقیناً محسن آ پہنچا تھا اور اب پولیس مجھے اس کے سامنے بالکل تر و تازہ اور صحت مند حالت میں پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی۔ یہ ان کے لیے روز کا معمول تھا، اور میرے جیسے لوگ جو کبھی سکوبت خانے میں نہیں پہنچے تھے اس وقت بھی اپنے اپنے گھروں میں چین سے سو رہے تھے، یا بڑے بڑے ہوٹلوں اور کلبوں میں بیٹھے تھے، یا کسی لالا رخ کے شانے میں دادے عیش دے رہے، کاروں میں ان لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے تھے جن کے رنگے پیرہن سے رات کا ہر لمحہ رنگین تھا اور جن کی زلفوں کی مہک سانسوں میں نشہ بن کے اترتی تھی۔ معصوم بچے سوتے ہیں، خواب دیکھ کر ہنس رہے تھے، کارخانوں کی نائٹ شفٹ چل رہی تھی، ہاسپٹلوں میں انسان مر رہے تھے اور جنم لے رہے تھے، اور یہ سب کل بھی ایسے ہی تھا جیسے آج ہے یا پھر کل ہوگا، سوائے ان سب کے لیے جو زیر تفتیش نہیں۔ یہ دنیا بدسور، خوبصورت اور یہ زندگی جینے کی آرزو کے قابل ہے۔ میرے جسم پر ایک خراش بھی نہیں تھی، کسی چوٹ کا نشان نہیں تھا اور کوئی نیل نہیں پڑا تھا۔ میرے بالوں میں کنگھی کر دی گئی، میں اپنے کپڑوں میں بالکل ویسا ہی سکندر بخت تھا جیسے ریل کار سے اتارا گیا تھا۔ جب میں 2 محافظوں کی معیت میں اس کمرے سے نکلا اور برآمدے میں آیا تو میرے ہاتھوں پر ہتھکڑی تھی۔ وہ مجھے حوالات کی طرف لے جانے کی بجائے SHO کے آفس کی طرف لے گئے۔ محسن رضا موجود تھا۔ وہ بڑی بےتابی سے اٹھا اور میرے گلے لگ گیا۔ سکندر، تو ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھا۔ تجھے کچھ ہوا تو نہیں ہے نا؟ میں ذرا دیر سے پہنچا، لیکن تو فکر نہ کر، میں نے سب ٹھیک کر لیا ہے۔ وہ مجھے بولنے کا موقع دیے بغیر بولتا جا رہا تھا، اور اس کی حرکات و سکنات سے اس کی دلی بے قراری کا اظہار ہوتا تھا۔ آخر یہ ہوا کیا؟ آپ خواہ مخواہ پریشان تھے، میں نے بڑی عیاری سے مسکرا کے کہا۔ ابر خواہ مخواہ گرم ہو رہے تھے۔ تو آ گیا ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑا سہارا ہے، ورنہ اتنے بہت سے موذی اور سفاک درندوں اور بے ضمیر دشمنوں کے درمیان میں بہت اکیلا تھا۔ میں ان سب سے قانونی جنگ لڑ سکتا ہوں، اور وہ سامنے آ کے مقابلہ کریں تو اکیلا ہی 10 سے نمٹ سکتا ہوں، مگر وہ دوسرے ہتھکنڈے آزما رہے ہیں۔ سازش کا مقابلہ سازش اور جوڑ توڑ کا مقابلہ جوڑ توڑ سے کیا جا سکتا ہے، لیکن جس شخص کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے وہ آدھا آدمی بھی نہیں ہے، بلکہ سرے سے آدمی ہی نہیں ہے، صرف ملزم ہے۔ تو ابھی باہر ہے اور آزاد ہے، چنانچہ تجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ آج میں تو مجبور تھا، کل ہم بھی دھن دھونس اور داندلی کی طاقت آزمائیں گے اور قانون کا سہارا لیں گے، پھر پتہ چلے گا کون سرما ہے اور کون کتنے پانی میں ہے۔ میر بالکل بے تعلق بیٹھا زیر لب مسکراتا رہا، جیسے وہ کچھ اور سوچ رہا ہے اور یہ بات نہیں سن رہا جس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے۔ میرے لہجے میں غیر ارادی طور پر وہ درد کرب اتر آیا جو تفتیش کے عذاب نے دیا تھا، اور یہ بات محسن سے چھپی نہ رہ سکی، ورنہ میرے باپ کی قبر نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تجھے بھی میری لاش مردہ خانے میں ملتی تو کیا بتاتی؟ حشمت کی طرح میر صاحب بھی یہی کہیں گے کہ افسران بالا کے حکم کے سامنے ہم مجبور ہیں، اور ہمیں بھی نوکری تو کرنی ہے، اپنا پیٹ اور بیوی بچوں کو تو پالنا ہے۔ ان سے کچھ نہ پوچھو، یہ بیچارے ہم سے زیادہ مظلوم اور بے بس ہیں۔ ناحق ان مجبوریوں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، الزام ہے تھانے داری کا۔ مسٹر میر محمد، میں سکندر بخش سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، محسن نے اسے گھور کر کہا۔ میر نے نفی میں سر ہلایا۔ جب تک ملزم ہماری تحویل میں ہے، اسے قواعد و ضوابط۔ کون سے قواعد و ضوابط؟ محسن نے 100 کا ایک نوٹ میز پر رکھا اور ایک ہاتھ سے دبا دیا، اس کا دوسرا ہاتھ ٹیلی فون کی طرف گیا۔ فیصلہ کر لو، کیا چلے گا، یہ یا یہ؟ میر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اطمینان سے نوٹ جیب میں رکھا، زیر لب مسکرایا اور باہر نکلنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے روک لیا۔ انسپیکٹر میر محمد، میں نے کہا، جب میں یہاں آیا تو میرے پاس ایک بریف کیس تھا جو میں نے سب انسپیکٹر حشمت خان کے کہنے پر امانت خانے میں رکھوا دیا تھا۔ اس میں 4300 روپے نقد تھے، میرا پاسپورٹ تھا اور کچھ کپڑے بھی تھے۔ میر رک گیا اور اس کی صورت چگلی کھانے لگی کہ 4300 کی خطیر رقم نہ ملنے کا اور حشمت خان کے ہاتھ لگ جانے کا اسے کتنا صدمہ ہوا ہے۔ تھانے میں تو کوئی امانت خانہ نہیں ہوتا، وہ بولا۔ حشمت صبح آ جائے گا، اسی سے پوچھ لینا۔ اس کا جواب غالباً یہ ہوگا کہ وہ بریف کیس گھر تو نہیں لے گیا تھا، تھانے ہی میں ہی تھا۔ میر سے پوچھو، میں نے تلخی سے کہا۔ مجھے قانون شکن مجرم نے بتا دیا تھا کہ یہاں کا قانون کیا ہے، اور مجھے اب اس رقم سے ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ اس شخص کی جیب میں وہ رقم ہے جو میری اس جیب میں تھی، میں نے اشارے سے واضح کیا، اور اس دوسرے کی جیب میں میرا سگریٹ کا پیکٹ ہے، لیکن میں دونوں چیزوں کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کروں گا کیونکہ ان پر میرا نام نہیں لکھا۔
بیٹھا ہوا ہے، لیکن ان کو چور ثابت کرنے کے لیے وہ سگریٹ لائٹر ضرور مانگوں گا جس پر میرا نام ہے۔ میں نے چٹکی بجائی، لاؤ۔ جاتے جاتے وہ ایک حوالدار کو حکم دے گیا کہ دروازے پر موجود رہے اور کسی قسم کا اندیشہ محسوس کرے تو لحاظ کیے بغیر گولی مار دے۔ 1 گھنٹے بعد ملزم کو واپس حوالات میں پہنچا دے اور صبح رپورٹ دے۔ میر محمد آسانی سے مروب ہو جانے والا آدمی نہیں تھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے دبانے کے نفسیاتی حربے آزما رہا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے حوالدار کو طلب کیا۔ 100 کی ایک اور نوٹ کے عوض اس نے 1 گھنٹے کے لیے میرے ہاتھوں کو آزاد کر دیا اور ہمیں کہیں سے اسپیشل چائے بھی منگوا دی۔ ہم نے اسے یقین دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہم فرار ہونے کی کوشش کر کے اس کی نوکری کو خطرے میں ڈالنے کی قطعی نیت نہیں رکھتے اور اتنے احسان فراموش نہیں کہ اس کی شرافت کا بدلہ یوں دے۔ ہم نے یہ بھی وعدہ کیا کہ بیر صاحب یا کسی اور صاحب کے آنے کی خبر پاتے ہی از خود ہتھکڑی اپنے ہاتھوں میں ڈال لیں گے۔ محسن کی دی ہوئی سگریٹ سلگانے کے بعد میں نے اپنی بکتا یعنی گزارش حوال واقعی شروع کی اور وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے سلامت شاہ سے سنا تھا، جو گزشتہ رات چراغ دین کے گھر سے محسن کو فون کرنے کے بعد پیش آیا تھا، اور ریل کار میں اپنی گرفتاری سے اب تک کی یہ سب واقعات بیان کرنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ صرف ہو گیا۔ حوالدار نے اس دوران میں صرف ایک بار جھانک کے دیکھا اور ہماری طرف سے سب خیریت ہے کا سگنل پا کے لوٹ گیا۔ ساری بات سننے کے بعد محسن بہت دیر تک خاموش بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ ایک بار اس کی ٹیکسی میں ایئرپورٹ سے چراغ دین کی کوٹھی تک گیا، اسے باتیں کی، اور جب اس نے میرا سامان اتار کے رکھا اور میں نے اسے کرایہ ادا کیا تب بھی اس کی صورت مجھے روزے روشن میں صاف نظر آئی۔ دوسری بار رات کے وقت دیکھا تو وہ مرکری لیمپ کی روشنی میں تھا اور میں نے پھر اس سے بات کی تو اس نے بونٹ سے سر نکال کر دیکھا تھا۔ اس کی مونچھیں تلوار مارکا ہیں، بھرے ہوئے گال، مکرائیوں جیسے بال، یہ سب کچھ میں نے نوٹ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ میں غور کروں گا تو مجھے بہت سی باتیں جو پہلے غیر اہم تھی انہی واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں لگتی ہیں۔ مثلاً رپورٹ پر اس ٹیکسی والے کا رضاکارانہ طور پر آگے آ کے جائز کرایہ طلب کرنا کہ میں پس و پیش کے بنا اس کی ٹیکسی میں بیٹھ جاؤں، پھر اس کا عین چراغ کے بنگلے پر رک جانا۔ تیرا مطلب ہے وہ پہلے سے ایئرپورٹ پر اس لیے موجود تھا؟ محسن نے کہا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ تو لاہور پہنچ رہا ہے؟ کچھ لوگوں کو یہ بات تو یقیناً معلوم تھی، میں نے کہا، کیونکہ گمنام مسٹر فومانچو نے اپنے خط میں مطلع کیا تھا کہ ایک قاتل جہاز میں میرے ساتھ ہے۔ غالباً اس کی معلومات تھی یا انتظامات بدل گئے تھے۔ جہاز پر دشمنوں کا ایک مخبر جس نے راستے میں مجھ پر نظر رکھی، اسے معلوم تھا کہ میں اسلام آباد سے لاہور جاؤں گا۔ تجھے پاکستان پہنچنے سے پہلے یہ خبر کہاں ملی تھی کہ چچا خان کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں نہیں ہے بلکہ چراغ دین کی کوٹھی کے سروینٹ کوارٹر میں ہے؟ کیا یہ اطلاع تجھے جہاز میں گمنام خط کے ذریعے ملی؟ لیکن جو کچھ اس خط میں لکھا تھا وہ تو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ کالا صاحب، میں نے کہا۔ کالا صاحب؟ محسن نے حیرانی سے کہا، کون کالا صاحب؟ وہ جہاز میں میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب میں خط پڑھ رہا تھا تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری حالت میں رونما ہونے والے تغیر کو بھی محسوس کیا تھا اور میری خیریت بھی پوچھی تھی۔ میں نے کہا، دوسری جانب تو جو بیٹھا ہوا تھا بیوی کے نخروں اور بچوں کی شرارتوں پر باغ باغ ہونے سے فرصت ہی نہ تھی، لیکن وہ کالا صاحب میری طرف متوجہ تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور جب میں خط پڑھ رہا تھا تو خط میرے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس نے یقیناً سب کچھ دیکھا ہوگا۔ 2 گھنٹے پہلے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ جہاز اسلام آباد میں نہیں اتر سکے گا۔ ممکن ہے اس نے لاہور ایئرپورٹ پر پیغام بھجوا دیا ہو کسی بی کوڈ میں، مطلب یہ کہ مال لاہور پہنچ رہا ہے، تو یہ انتظام بے مصرف ہو گیا تھا۔ فوری طور پر لاہور میں میرے استقبال کے لیے وہ انتظامات کیے گئے جو شاید چند گھنٹے بعد کیے جاتے۔ آنا مجھے بہر صورت لاہور تھا۔ فرض کرو کالے صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ بعد اب ماڈل ٹاؤن نہیں چراغ دین کی کوٹھی پر جائے گا، شاید اس کے بعد میر شرافت علی کے گھر یہی وجہ ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے سیدھا ریلوے اسٹیشن نہیں لے گیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا بھی تھا مگر اس نے گول مول جواب دے کر مجھے مطمئن کر دیا تھا۔